लो काटो भाई, ये मुझे काट रहा है, ज़ोर से काटो, ज़ोर से काटो। तो इसको हम ऑपरेट करेंगे और इसकी हड्डी दोबारा से सही जगह पे जोड़ के तो इसको हम उड़ने के काबिल बनाएंगे, इसको उड़ा देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर वसीम अहमद ख़ान। मैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर का जो डिस्ट्रिक्ट भिम्बर है उसमें एक छोटा सा कस्बा है बरनाला, उसके करीब मौजूद हूँ। अकबराबाद कोट जैमन। तो यहाँ पे हमें यहाँ के जो मुकामी एक साहब हैं मोहतरम तंजीम साहब, उन्होंने हमें फ़ोन किया कि इस तरह एक ईगल है, वो ये 3-3.5 साल पहले की बात है कि वो हमारी छत पे गिरा, उसका पर टूट गया हुआ था। तो उन्होंने उस ईगल को जो छिछड़े या गोश्त या जो इस तरह की चीज़ें डालना शुरू की तो वो सरवाइव कर गया, लेकिन उसका जो पर है, जो हड्डी टूटी हुई थी, वो गलत जगह पे ख़ुद ब खुद जुड़ गई। तो अब ये देखें, ये इसका पर बिल्कुल सही है और इसका दूसरा पर ये देखें, ये अब बिल्कुल गलत जगह पे जुड़ गया, इसका ये जॉइंट और फिर यहाँ से, और इसको 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया और ये अब उड़ने के काबिल नहीं है। लेकिन 3 साल से यहाँ पे रह रहा है, पहले छत पे था, फिर नीचे सहन में आ गया, और ये इसको रोज़ाना गोश्त डालते हैं और इसकी जो ज़रूरियात है खाने पीने के हिसाब से वो उसका ख़्याल रखते हैं, और ये अभी तक ज़िंदा है। तो हमारा ख़्याल था कि हम इसके पास आएंगे, यहाँ पे आएंगे और इसको हमारी एक टीम है वेटरनेरियंस की, तो इसको हम ऑपरेट करेंगे और इसकी हड्डी दोबारा से सही जगह पे जोड़ के, ये 3-4 हफ़्ते का काम है, तो इसको हम उड़ने के काबिल बनाएंगे, इसको उड़ा देंगे। लेकिन अभी मेरे साथ यहाँ पे भी 2 डॉक्टर मौजूद हैं, और जो हमारी वेटरनेरियन की टीम है, जो सर्जन हैं, उनसे भी हमने सारा केस डिस्कस किया है, उसकी हालत दिखाई है। तो सब ने मिलकर यही फ़ैसला किया है कि इसका अगर ऑपरेशन कर दिया जाए, इसको ठीक कर भी लिया जाए, तो इसके कुछ मसल्स ऐसे हैं, कुछ टेंडन्स ऐसे हैं कि हड्डी तो अगर हम तोड़ के दोबारा से जोड़ भी लें उसमें रॉड डाल के, तो ये मसल्स जो हैं उसको हम रिपेयर नहीं कर सकते, टेंडन्स जो हैं उनको हम रिपेयर नहीं कर सकते। तो इस मरहले से अगर हम गुजारते भी हैं इस परिंदे को, तो ये उड़ नहीं पाएगा। दूसरी बात यह है कि जो हमारा एक निज़ाम है इकोसिस्टम का, उसमें ये परिंदे, ये चीलें जो हैं, ये तो पेस्ट कंसिडर होती हैं, लेकिन कता नज़र इससे कि ये पेस्ट है या इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ है, उस चीज़ से हट के हमारी कोशिश यही थी कि हम इसको रिहेबिलिटेट करें, इसका इलाज करें, इसको उड़ा दें। तो अगर हम इसको उड़ाएंगे तो ये जिस जगह पे, जिस परिंदों में तो ये होता है कि एक एक दरख्त के ऊपर, एक एक शाख के ऊपर एक एक परिंदे ने अपनी रूस्ट, अपनी पर्च, अपनी जगह आइडेंटिफाई की होती है, कोई दूसरा परिंदा वहाँ बैठ नहीं सकता। तो ये 3 साल का गैप के बाद जब उसी जगह पे वापस जाएगा तो इसकी जगह और बहुत सारे परिंदे ले चुके होंगे, तो इनका स्वेयर कंपटीशन आपस में होता है अपनी टेरिटरी के लिए। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता ये वहाँ पे सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। तो इसकी जो नेचर में लाइफ है, कैप्टिविटी में आके, आइडल कंडीशन में आके ये उससे ज़्यादा जी लेते हैं। तो जो यहाँ के मुकामी साहब हैं जिन्होंने हमें इसके बारे में इन्फॉर्म किया, तो उनसे डिटेल में बात हुई है, तो हम सब ने यही नतीजा अख़ज़ किया है कि हम इसको अब यहीं पे छोड़ेंगे, यहीं पे रखेंगे, और इसके पर्च प्रॉपर बनाई जाएगी जहाँ पे ये बैठेगी। इसके लिए इंतज़ामात थोड़े से बेहतर कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये जो हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट है उनकी मुत्तफ़िका राय ये है कि ये उड़ नहीं सकेगी ऑपरेशन के बाद भी। तो फिर डिसाइड यही किया गया है कि इसको इस तकलीफ़ दे मरहले से ना गुजारा जाए, जिस तरह ये जी रही है इसको यहाँ पे इसी तरह छोड़ दिया जाए। ये हमारे साथ बैठे हैं मोहतरम तंजीम साहब, तंजीम हुसैन जी, तंजीम हुसैन साहब हैं। इन्होंने हमें हमारे साथ रब्ता किया था, तो ये आपको इस परिंदे के बारे में तफसील बताएंगे। जी तंजीम साहब, आप पहले अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम तंजीम हुसैन है, मैं आज़ाद कश्मीर ज़िला भिम्बर, और मेरे कस्बे का नाम जो है वो है अकबराबाद अलमारूफ कोट जैमल से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं रिटायर्ड एजुकेशन ऑफिसर हूँ। तो मेरे पास ये एक परिंदा है चील, ये मेरे छत पे इसका पर टूटा, ये गिरा, उसके बाद ये 3-4 साल से मेरे पास था, ये उड़ने के काबिल नहीं है। तो मैं इसको बाज़ार से छिछड़े वगैरह जो है वो आकर डालता रहा हूँ। तो ये फ़िज़िकली तो ये सेहतमंद है, लेकिन ये उड़ नहीं सकता। तो मैं एक दिन यूट्यूब पर देख रहा हूँ, तो डॉक्टर वसीम साहब, इनका मैंने एक गिद्ध था जो था वो ज़ख्मी था, उसको उन्होंने आज़ाद कराया, उसकी ट्रीटमेंट की।
تو میں نے وہاں سے ان کا نمبر لیا، ان کے ساتھ کنٹیکٹ کیا، تو انہوں نے بہت اچھا رسپانس دیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ضرور آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ تو آج یہ اتنا لمبا سفر کر کے یہ اس آزاد کشمیر کوٹ جیمبل اکبر آباد میں تشریف لائے، ان کے ساتھ ایک اور ڈاکٹر صاحب ہیں، آرٹ اسپیشلسٹ، ایک بینک کے ریٹائرڈ آفیسر ہیں۔ تو میں ان تینوں کا شکر گزار ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص ڈاکٹر وسیم صاحب۔ پھر انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ رابطہ کیا ہے، اور کیونکہ اس کو میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کو ٹوک رہا ہوں تنظیم صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں، ہمارا تعارف نہ کروائیں، آپ یہ بتائیں کہ یہ کس طرح آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا اور اب کیا کیفیت ہے؟ یہ ہمیں ملا تھا پاس ہی میرے بیٹے کو، وہاں پہ یہ اس کا پر ٹوٹا ہوا تھا، تو کتے اس کو کھانے والے تھے، تو میرا بیٹا اس کو اٹھا کر گھر لے آیا۔ پہلے اس کو ہم نے چھت پہ رکھا، جب یہ سردیوں میں ہمیں یہ ملا تھا، سردیوں کے بعد جب گرمیاں آئیں تو یہ گرمی میں یہ خود سین میں گرا ہے ہمارے میں، یعنی جہاں پہ یہ گرا ہوا تھا اور عین ممکن تھا کہ کتے اس کو پکڑ لیتے اور کھا لیتے، تو اس کو انہوں نے، ان کے بیٹے نے کتوں سے چھڑایا، بچایا اور یہاں لے آئے اور اپنے گھر میں رکھا، اور یہ ساڑھے تین سال اس بات کو ہو گئے، 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا یہ ان کے گھر پہ ہے، اور اس کو یہ کھلا رہے ہیں، اور ایک جیسے باقی لوگوں نے پیٹس رکھے ہوتے ہیں، کتے، بلیاں، طوطے، مختلف چیزیں، تو آپ اس کو پیٹ کے طور پہ رکھ رہے ہیں۔ لیکن پیٹ کے طور پہ تو انہوں نے رکھا ہوا ہے، لیکن آج تک جو ہے نا اس کو پکڑا نہیں تھا، کہ نہ آپ نے پکڑا نہ آپ کے صاحبزادے نے پکڑا، کہ ایک خوف ہوتا ہے کہ یہ اس کا چونچ ہے، پنجہ ہے اور یہ مارے گا اس لیے۔ تو بہرحال ان کے بیٹے کو بھی میں نے پکڑایا ہے، ان کا یہ بھی خوف دور ہو گیا، اب انشاءاللہ وہ اس کی زیادہ بہتر طریقے سے کیئر کر سکیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ کیونکہ اس کا اگر ہم آپریشن کرتے ہیں، اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، تو یہ اڑنے کے قابل نہیں ہے، اگر یہ اڑ بھی جائے تو یہ اس کے باقی کے پرندے جو ہیں وہ اس کو سروائیو نہیں رہنے دیں گے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا یہاں ہی رہے۔ انہوں نے مجھے کچھ ہدایت دی ہیں کہ اس طرح کی رہائش بنائیں، کچھ ڈنڈے وغیرہ لگائیں جس پہ یہ پنجوں پہ گرفت رکھ کے بیٹھے۔ تو پہلے ہم نے عام ہی یہاں لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں ان پہ بیٹھتی تھی، تو جس طرح یہ ڈاکٹر وسیم صاحب نے مجھے بتایا ہے، اسی طرح انشاءاللہ ہم اس کی جو ہے نا وہ ریزیڈنسی جو ہے اس کو بہتر شکل میں تبدیل کریں گے۔ تو میں ڈاکٹر وسیم صاحب، میں آج صبح جب میں یہ خیال کر رہا تھا کہ آپ اس کو لے جائیں گے ساتھ، آپ نے کیونکہ رات کو میرے ساتھ کنٹیکٹ کیا تھا، تو مجھے صبح یہ فیل ہو رہا تھا کہ یہ میرے پاس سے چلا جائے گا، اور میں اس کے ساتھ ہمدردی کے لحاظ سے بہت مانوس ہوں، اور مجھے بہت صبح نا اس کا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مجھ سے چلا جائے گا۔ تو اب یہ انہوں نے فیصلہ کیا یہیں رہے گا، تو میں ذہنی طور پر مطمئن ہوں، میں انشاءاللہ اس کا خیال رکھوں گا جس طرح پہلے اس کا رکھ رہا ہوں۔ تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ کے ساتھ آنے والے دوسرے صاحبان کا دل کی تھاک رہی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آپ کے لیے خصوصاً یہ دعا کرتا ہوں تینوں کے لیے کہ آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کی ہمدردی کے لیے آپ آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر جو ہے وہ آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ رائے نجات کے لیے یہ ہمارا وسیلہ بنائے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ جی جزاک اللہ، شکریہ۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو بلیک کائٹ ہے، یہ ہماری سوسائٹی میں ایک پیسٹ کنسیڈر ہوتا ہے، یہ پرندہ پیسٹ کہتے ہیں جو نقصان دہ ہو۔ تو پیسٹ جو ہیں ہمارے وائلڈ لائف کی ٹرمینالوجی میں ایسے پرندے ہوتے ہیں، 4th شیڈیول میں آتے ہیں، جن کو مار دینا کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی اس کے اوپر پکڑ نہیں ہوتی، محکمہ کچھ نہیں کہتا۔ جیسے پیسٹس میں ہمارے پاس وائلڈ بور جو سور ہوتے ہیں، پارکیوپائن ہے جو سہ ہے جو باغات کا ستیہ ناش کر دیتی ہے، سور جو ہیں کھیتوں کو، فصلوں کو اجاڑ دیتے ہیں، گیدڑ ہے جو اتنے نقصان پہنچاتے ہیں، بہت سارے روڈنٹ چوہے ہیں وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح یہ کائٹ جو ہے یہ بھی ایک پیسٹ ہے۔ کسی بھی شہر کے باہر جہاں پہ سالڈ ویسٹ ڈمپ کیا جاتا ہے، کوڑا پھینکا جاتا ہے، اوپن ڈمپنگ ہوتی ہے، کوڑا بکھرا ہوا نظر آتا ہے، وہاں پہ یہ ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں نظر آتی ہیں۔ لاہور جیسا شہر ہے، اگر آپ پل کراس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو دائیں بائیں ہزاروں کی تعداد میں اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور لوگ وہاں پہ کاروبار لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ وہ پھیپھڑے یا اس طرح کے گوشت چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں لے کے بیچ رہے ہوتے ہیں، کہ یہ لوگ اپنے زوم میں تو صدقہ اتار رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو پال رہے ہوتے ہیں۔ اب ان کا نقصان سب سے بڑا کیا ہے کہ
بے شک یہ اسکیونجر ہیں، یہ غلاظت کو ختم کرتے ہیں، لیکن ان کی ہر معاشرے میں، ہر ایکو سسٹم میں ایک کیرنگ کیپیسٹی ہوتی ہے. ہر جانور کی، ہر پودے کی ایک مخصوص تعداد اس میں صحیح رہ سکتی ہے. اس سے زیادہ ہو یا کم ہو تو سسٹم متاثر ہوتا ہے. تو ان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا ایئرپورٹس کے دائیں بائیں بھی سالڈ ویسٹ پڑا ہوا ہوتا ہے. تو ایئرپورٹ کے دائیں بائیں یہ ہزاروں کی تعداد میں اڑتی ہیں، تو ایئر کرافٹ کے ساتھ یا جو جہاز ہیں ان کے ساتھ ٹکراتی ہیں اور حادثات بھی ہوتے ہیں. تو ایئر سٹرائکس کے بھی واقعات سامنے آتے ہیں. تو یہ اگرچہ ایک پیسٹ ہے، لیکن ایک جیسے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ہماری تو نیت یہ تھی کہ یہ اڑنے کے قابل ہو جائے. جہاں باقی جانوروں کو زندہ رہنے کا حق ہے، اس کو بھی اس کا پراپر حق ہونا چاہیے. تو یہ ویڈیو یا ولاگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اور بہت سارے لوگ ہیں ان کو موٹیویشن ہوتی ہے اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے. قطع نظر اس چیز کے کہ وہ حلال پرندہ ہے یا حلال جانور ہے یا حرام ہے، اس کا ایکو سسٹم میں رول کیا ہے. ذی روح ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو اس کو بھی اس دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس کو اس جینے کا حق ہمیں دینا چاہیے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے جو یہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں اس کے باہر 5-6 روٹیاں پڑی ہوئی تھی، ساتھ کتا بیٹھا ہوا تھا، وہ روٹیاں نہیں کھا رہا تھا. یعنی کہ یہاں پہ ہم اکثر دیکھتے ہیں لوگوں نے پلیٹوں میں، تھالیوں میں، پراتوں میں، چھت کے اوپر باجرہ یا روٹی یا سالن سب چیزیں رکھی ہوتی ہیں. پرندے آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت. تو یہاں پہ جس جگہ پہ یہ بیٹھی ہوئی، ان کا اپنا کہنا یہ ہے کہ جب میں ان کو چھچھڑے یا گوشت ڈالتا ہوں روزانہ کی بنیاد پہ، تو اس کے ساتھ کچھ بلیاں بھی آ جاتی ہیں، اسی سے شیئر کرنے کے لیے کچھ کوے بھی آ جاتے ہیں. تو یعنی کہ ایک پرندے کی خاطر بہت سارے اور جانور یہاں سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت ہے، خدمت کرنی چاہیے. کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہمارے لیے نجات کا باعث بن جائے. اس لیے کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور نیک نیتی سے کام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. اور ہماری آج کی جو ویڈیو ہے ریسکیو کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، ہم اس کے آخر پہ ایک اپنا ہیرو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوتے ہیں. تو ہماری آج کی ویڈیو کے جو ہمارے وائلڈ لائف کے ہیرو ہیں، کنزرویشن کے ہیرو ہیں، وہ محترم تنظیم صاحب ہیں. تو تنظیم صاحب کو بھی ہم انشاءاللہ کچھ عرصے تک ایک ہم آپ کو سرٹیفکیٹ بھجوائیں گے پاکستان وائلڈ لائف فاؤنڈیشن کی طرف سے کہ جو بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں نیک نیتی سے کام کرتے ہیں، ہم ان کو اپریسیشن کے طور پہ یا ان کی اس خدمات کو ایکنالج کرنے کے لیے ہم ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بھجوائیں گے. اصل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی، لیکن ایک اس سینس میں کہ دوسرے لوگوں کو ایک تحریک ہو اور ان موٹیویشن ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ. ٹھیک ہے جی، اللہ. اچھا، یہ میرے ساتھ ہیں عبد المقیت جی. اور آپ کے دوسرے بھائی کا نام کیا ہے؟ عبد المقصد. عبد المقصد. مقصد جو ہیں وہ MBBS ڈاکٹر ہیں اور آپ انجینئر ہیں. جی. تو انہوں نے آج تک اس کو ہاتھ نہیں لگایا، ڈرتے رہے ہیں. تو اب میں ان کو پکڑاؤں گا، تو پکڑ کے دیکھیں، اپنا ڈر اتارے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ میں نے دیکھیں اس طرح پکڑا ہے اس کو، یہ اس کا زخم دیکھیں جی، خون بھی نکلا. تو اس کے جو پنجے ہیں نا، ان کو آپ نے، ان کے اوپر یہ ٹیلنز بنے ہوتے ہیں، یہ ناخن ہیں بڑے لمبے لمبے، یہ دیکھیں. آپ نے اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے، بچنے کے لیے کہ پنجے آپ کے ہاتھ میں نہ لگیں، آپ نے پندوں کو ایسے پکڑنا ہے جیسے کبوتر کو پکڑتے ہیں نا، ایسے پکڑیں اس کو. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ دیکھیں، یہ دیکھیں. اب میں اس کو کہتا ہوں کہ مجھے کاٹ لے. لو کاٹو بھائی، یہ مجھے کاٹ رہا ہے. اب زور سے کاٹو، زور سے کاٹو. یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے مجھے کاٹ رہا ہے. میں نکالتا ہوں. انفیکشن نہیں ہوگا اس سے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا، بات یہ ہے کہ اب آپ نے کام ایک کرنا ہے کہ جو پرندے جب بیٹھتے ہیں نا، ان کو ایک پرچ چاہیے ہوتی ہے، ایک شاخ ہوتی ہے جس کے اوپر بیٹھتے ہیں. ان کے پاؤں کے نیچے کچھ مسلز ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے شاخ کے اوپر آ کے رکھتے ہیں تو یہ مسلز خود بخود کنٹریکٹ کرتے ہیں اور ایسے گرپ کر لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاخ کے اوپر پرندہ رات بھر بیٹھا رہتا ہے، سو بھی جاتا ہے لیکن گرتا نہیں. وہ اسی وجہ سے نہیں گرتا کہ ان کے جو مسلز ہوتے ہیں آٹومیٹکلی گرپ کر لیتے ہیں اس کو. تو آپ نے آج تک اس کو رکھا ہوا تھا، یہ نیچے بیٹھتا تھا زمین پہ. یہ نیچے بیٹھنے کے لیے ان کے پنجے نہیں بنے ہوئے. آپ نے جس جگہ پہ بیٹھتا ہے نا، وہاں پہ آپ نے لکڑیاں 2 لے کے نا دیوار کے اس طرف اور اس طرف لگا دینی ہے، زمین سے 1 فٹ کے فاصلے پہ اور دوسری زمین سے 2 فٹ کے فاصلے پہ. تو یا 3 فٹ کے پاس تیسری بھی لگا دیں. یہ جمپ کر کے اوپر بیٹھ جائے گا اور اس کو سکون کی نیند آئے گی، ورنہ یہ انڈر سٹریس رہتا ہے اس طرح. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
تو اس کا یہ زخم جو ہے اس کے اوپر ہم ابھی پائیڈین وغیرہ لگا دیں گے. اس کو یہ زخم اسی لیے ہوا ہے کہ یہ ڈرتا ہے, آگے بھاگتا ہے, پھڑ پھڑاتا ہے اور اس کا پار ٹکراتا ہے دائیں بائیں, تو زخم اس کا پھر سے ہرا ہو جاتا ہے, تو یہ ہیل نہیں ہو پا رہا جو نیچے والا زخم ہے. تو اب انشاءاللہ ان کو ہم نے گائیڈ کر دیا ہے کہ کس طرح اس کو رکھنا ہے. تو یہ امید ہے یہ زخم بھی ٹھیک ہو جائے گا اور یہ اس کا جو پراپر رہائش جو ہے اس کی ہم انشاءاللہ بنا لیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ٹھیک ہے, شکریہ آپ کا, آپ اتنے دور سے آئے ہیں. چلیں ٹھیک ہے.